अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनों के साथ होंगे और सेहतमंद होंगे। इसी दुआ के साथ आज की सुबह का भी आगाज़ करेंगे। हम सब जानते हैं कि मार्च का महीना हमारे लिए कितना ख़ास है और ये क्यों ख़ास है वो आज हम उस चीज़ को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। 23 मार्च हमारे लिए एक बहुत अहमियत रखती है इसकी तारीख़, और इसकी तारीख़ ज़िंदगी भर चलती रहेगी जब तक हम यहाँ रहेंगे, हमारा पाकिस्तान रहेगा। और इंशाअल्लाह हम आपके साथ इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं ATV के तवज्जुह से। आज की ये हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन उसी दिन के हवाले से है जिस दिन करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए, और आज सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमान भी होंगे। उनसे इसकी तारीख से रिलेटेड, उस दिन से रिलेटेड और उसके बाद की जो काविशें थी, जो मेहनत थी, जो सेक्रीफाइसेस थे, उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। लेकिन साथ साथ आपको बताती चलूँ आज हमारे साथ को होस्ट भी मौजूद है। हमेशा की तरह बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू रहने वाली है इनके साथ, तो आइए उन्हें भी वेलकम करते हैं। हमारे साथ है फारूक हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुदु व या का नस्तईन। बहुत ही अच्छी बात से आपने स्टार्ट किया समरा। मार्च का महीना जब आता है तो ऑब्वियसली तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो 23 मार्च का इंतज़ार करते हैं। एग्जैक्टली। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फादर ऑफ द नेशन, उन्होंने एक मर्तबा कहा कि देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। तो आपने कहा ना कि पाकिस्तान जब तक रहेगा, पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से हमेशा कायम व दायम रहेगा, और हम सब इसकी तरक्की में अपना अपना हिस्सा डालते रहेंगे इंशाअल्लाह। 23 मार्च पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं एक छोटा सा मैसेज अपने तमाम व्यूअर्स को देना चाहूँगा, और वो ये है कि कोरोना जो एक वबा है और इसकी शिफा इसी में है कि आप सब वैक्सीनेशन जो है वो कराएं और एहतियात करें। और बचपन में हम सब की वैक्सीनेशन जो है हमारे पेरेंट्स ने कराई, हमारे बुज़ुर्गों ने कराई, तो अब इट्स पे बैक टाइम। आप अपने बुज़ुर्गों को जो 60 साल से ज़ायद उम्र के हैं उन्हें वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स पे लेके जाएं और जल्द से जल्द ये वैक्सीनेशन कंप्लीट कराएं। इट्स टोटली सेफ़, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द हम पाकिस्तान को जो है 100% वैक्सीनेशन के प्रोग्राम पे अमल दरामद करके बिल्कुल क्लियर कर लेंगे कोरोना से। तो ये कोरोना के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। और आपको एक और बात बताती चलो कि हमने फारूक की भी करवा दी है। नहीं, मेरी एक्सेप्शन थी, हालांकि वो कह रहे थे कि यंगस्टर्स की वो अभी नहीं करें, लेकिन उन्होंने एज एन एक्सेप्शन उन्होंने कहा जी आप क्योंकि टीवी पे भी आते हैं आप करवा लें, तो मैंने इसलिए मैंने करवाई है। वरना तो तुम्हें पता है कि 60 साल से कम पे तो बिल्कुल जो है ना वो नहीं करते। आप तो समझ ही गए होंगे। अच्छा जी, 23 मार्च सन 1940 जब एक ही नारा पूरे मिंटो पार्क में गूंज रहा था कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। ये हर मुसलमान की, हर इंसान की यही एक ख्वाहिश थी, एक दुआ थी और एक अज़्म था, जो 7 साल बाद पाकिस्तान की सूरत में उस ख्वाब को ताबीर मिली। और ऑब्वियसली इसके लिए बेतहाशा कुर्बानियाँ दी गई, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने ये तहरीक जो है इसे लीड किया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह, उनका जो ख्वाब था वो जो है शर्मिंदा ताबीर हुआ, और हम सबको ये आज़ाद मुल्क मिला। मैं अक्सर प्रोग्राम्स में कहता हूँ समरा, हम बड़ी ब्लेस्ड और बड़ी लकी जनरेशन है, क्योंकि हमें वो सख्तियाँ, वो कुर्बानियाँ और वो मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा जो हमारे आबाओ अजदाद ने की। और 1947 की जब आप तारीख़ देखें, कहानियाँ सुने और जो फैक्चुअल स्टोरीज़ हैं वो सुने, तो आपका दिल कांप जाता है। मतलब कि जब वो ट्रेनें आती थीं जिसमें लाशें लाशें होती थीं, कत्ल-ए-आम, इतना कत्ल-ए-आम हुआ कि खून से भर जाते थे, मतलब कि बड़े बड़े मैदान। तो ये हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियाँ हैं जिसकी वजह से आज हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम आज ये बैठकर सोचें कि अगर हम किसी की उसमें होते, कौम हमारी आज़ाद ना होती, हम किसी के अंडर होते, तो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे होते, हमारे ऊपर कैसी फ़ौजें होती, क्या जुल्म सितम हो रहे होते, हम अपनी मर्ज़ी से कहीं जा नहीं सकते थे, आ नहीं सकते थे। इनफैक्ट जो आपने बहुत बड़ी बात की कि हम सांस नहीं ले सकते थे, तो वो जो एक दो कौमी नज़रिया जो था हमारा, वो जब कबूल हुआ उसका, तो मेरे ख्याल से वो जो एक खुशी उस वक्त वहाँ लोगों को महसूस हुई होगी ना, उसका मुकाबला मेरे ख्याल से नहीं कोई भी कर बिल्कुल। और तारीख ने प्रूव किया, साबित किया कि ये दो कौमी नज़रिया जो है ये एक हकीकत है।
اور یقیناً اس وقت بڑی ویژن تھی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کی اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کی، ان کی قربانیاں تھیں جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ ہمارا پیارا وطن پاکستان ملا، اور امن کا نام ہے پاکستان، محبت کا نام ہے پاکستان، ہمارا پیغام ہے محبت، اور یقیناً تمام پاکستانی اکٹھے ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ ایک قوم بن کے اس کی ترقی کے لیے ہم سب کوشش کرتے ہیں، اپنے اپنے طور پہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے ایفرٹس کو سرنجائز کرنا ہے تاکہ پاکستان جو ہے وہ ایک ناقابل شکست جو ہے نا پاور وہ پوری دنیا میں بن کر ابھرے۔ بالکل، اور جو آپ نے بات کی نا فاروق، اسی سے تھوڑا سا میں بات آگے بڑھاؤں گی کہ وہ جو وقت تھا جس وقت ہمیں آزادی نہیں ملی تھی اور ابھی ہم محنت اور کاوشیں ہماری کر رہے تھے بڑے بزرگ، وہ جو اہمیت ان کو اپنے ملک کی تھی وہی ٹرانسفر ہماری نئی جنریشن میں ہوئی ہے۔ آج بھی اگر آپ کسی نوجوان کو اٹھا لیں اور اس سے اگر اپنے ملک کی کوئی برائی اس کے سامنے کر رہا ہوگا تو اس کے اندر سے خون کھول اٹھتا ہے، وہ کہتے ہیں تم نے میرے وطن کے بارے میں اس طرح سے کہا کیوں؟ تو اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ جو ہماری تربیت ہے، جو پاکستان سے ہماری مٹی سے محبت ہے، وہ آج بھی ویسی ہی ہے جیسے پہلے تھی۔ سمرا، میں ابھی پچھلے دنوں گیا پریزیڈنسی میں، وہاں پہ ہائی اچیورز کے لیے جنہوں نے تمام بورڈز میں انٹرمیڈیٹ کے ٹاپ کیا، اس کی ایک تقریب تھی، اور صدر مملکت نے انہیں ایکنالج کیا، حکومت پاکستان نے ایکنالج کیا، کیونکہ آبویسلی ہماری قوم کا سرمایہ ہے۔ تو ان سے جب وہ بات کر رہے تھے صدر مملکت، اور اس کے بعد تھوڑا سا مجھے موقع ملا، تو میں نے یہی کہا کہ دیکھیں اس ملک کا آپ سب پہ، ہم سب پہ ایک قرض ہے، اور آپ نے کامیابی حاصل کی، آپ کی شناخت پاکستان ہے، آپ کی پہچان پاکستان ہے، پوری دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، لیکن آپ نے واپس آ کے اپنے ملک کا قرض اتارنا ہے، یہ ہم سب پہ فرض ہے، یہ کوئی آپشنل نہیں ہے، یہ فرض ہے، کیونکہ اسی ملک کی وجہ سے آپ کو پہچان ملی ہے، اسی ملک کی وجہ سے آپ کو شناخت ملی ہے، اور اسی ملک کی وجہ سے آپ نے یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ اگر آپ کہیں اور ہوتے تو شاید تعلیمی معیار ایسا نہ ہوتا کہ آپ اس طرح ایکسل کر سکتے۔ صحیح، بالکل صحیح بات ہے۔ بالکل بالکل۔ اور بچپن میں مجھے ایک چیز سمجھ یاد آ گئی کہ بچپن میں 23 مارچ کا انتظار ایک تو ہمیں اس لیے کہ یوم پاکستان ہے، اور اس کے علاوہ جو پریڈ ہوتی تھی اس کا بڑا چام ہوتا تھا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میرا اسکول پنڈی میں تھا، تو میں ٹیرس پہ جاتا تھا، اور ٹیرس سے نظر آتا تھا وہ جہاز جو فلائی پاس اور ہیلی کاپٹرز گزر رہے ہیں، اور اتنا جذبہ ہوتا تھا، اور پھر وہ ہم پریڈ دیکھتے تھے ٹی وی پہ، اور پھر وہ جو ہمارے ایس ایس جیز کا جو جوانوں کا دستہ ہوتا تھا، جب وہ اللہ کہہ کے مطلب گزرتے تھے تو یقین کریں بڑا مزہ آتا تھا، انسپریشن ہوتی تھی۔ اور جو انسپریشن اور جو ولولے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ میرے خیال سے ہر گھر میں ہر بچے کا یہی ہوتا تھا، اور ظاہر ہے جس طرح سے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ واقعی دیکھنے کے لیے دیکھنے کے قابل ہے۔ آگے بڑھیں گے فاروق، ہمارے ساتھ ہمارے جو ایک بہت ہی محترم مہمان ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی ہاں بالکل، اکیڈیمیا سے ان کا تعلق ہے، اور پاکستان کی ون آف دا لیڈنگ ٹاپ یونیورسٹیز، بلکہ ورلڈ میں آپ تو اس کا ورلڈ نام ہی کچھ ایسا ہے نا، بالکل، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد، امیزنگ کیمپس اور بہت زبردست اسٹینڈرڈ ہے۔ ان کے وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آئیے ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم سر، یوم پاکستان آپ کو آپ بہت کو بہت بھی مبارک ہو، اور ساری قوم کو یوم پاکستان ریئلی مبارک۔ آنرڈ کہ آپ نے آج ہمیں موقع دیا یہاں پہ۔ اور قائد اعظم یونیورسٹی میں میرے بہت سے دوست پڑھتے تھے، اور مجھے یاد ہے وہاں پہ ایک بڑا یونیک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، ڈی ایس ایس جسے کہتے ہیں، جی بالکل، ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز، اس کا ڈپارٹمنٹ ہے پورا۔ تو وہ بڑا یونیک، میں بڑا امپریس اور بڑا انسپائرڈ ہوں اس سے، کیونکہ میرے کافی دوستوں نے اس سے پڑھا بھی ہے، تو بڑا اس کا کریکولم بھی۔ بڑے پرومیننٹ پروفیسر تھے، ڈاکٹر شیریں تھیں، ڈاکٹر رفعت حسین تھے، بڑے بڑے لیڈنگ پروفیسر۔ زبردست، واقعی جس طرح کی یونیورسٹی ہے اس سے تو آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ کیا اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے اور کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اور کس طرح کے اسٹوڈنٹس وہاں سے نکلیں گے۔ لیکن آج کا جو 23 مارچ کا دن ہے، میں چاہوں گی اسی حوالے سے ہم تھوڑا سا آغاز کریں، ریزولوشن کے حوالے سے، دو قومی نظریہ اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی جو اہمیت ہے وہ کس طرح سے بیان کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ وہ بنیاد تھی جس پہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، جو کہ پہلی ریاست جو کہ مذہب کے نام پہ کریٹ ہوئی، یہ آئیڈیا بنیادی طور پہ علامہ اقبال، وہ بڑے، ان کا آپ کو علم ہے کہ کتنا دور رس اور شاید بر صغیر کی تاریخ میں ان سے زیادہ مدبر اور بڑا جو آدمی ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی
کہ ریاست کا قیام مذہب کی بنیاد پہ ہونا چاہیے, ٹیریٹری کی بنیاد پہ نہیں. دس آئیڈیا واز بیسیکلی ٹو مائی نالج واز علامہ صاحب آئیڈیا, اور اس پہ بڑی ڈیلیبریشن ہوئی. کانگریس یہ سمجھتی تھی کہ یہ جو ریاست ہے سیکولر ریاست ہو, اس کو ڈیوائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر جب اس نظریے کے ساتھ جناح صاحب, ظاہر ہے کہ they were very close to each other, تو when جناح صاحب was convinced, تو پھر یہ اس کے اوپر کام ہوا which led to this 23rd March جو ریزولوشن تھی, اور اس میں یہ طے ہوا کہ ہوموجینس پاپولیشن میں جو ہے وہ ایک ریاست ہو سکتی ہے. ہمارا مذہب, ہمارا کلچر, ہمارا رسم و رواج یہ مختلف ہے, اور اس کی بنیاد پہ اس بر صغیر کو جب انڈیپینڈنس ملے گی تو 2 ریاستوں کا قیام ہونا چاہیے. اور جو پاکستان ہے کی ریاست ہے وہ مذہب کی بنیاد پہ قائم کی جائے مسلمانوں کے لیے. جی, مسلمانوں کے لیے. لیکن اس میں جناح صاحب کا بڑا کانسیپٹ کلیئر تھا کہ اس میں جو غیر مسلم بھی رہتے ہوں گے they would be Pakistanis. they will be Pakistani and they will have an equal right. یہ بالکل کلیئر. اگر آپ ان کی تقاریر اور ان کی ساری چیزوں کو دیکھیں تو اس بات میں کلیئر تھے کہ یہاں مسلمان آئیں گے, ان کی اکثریت ہوگی, اور وہاں پہ اسلامی ریپبلک آف پاکستان کا قیام امن میں لایا جائے گا. لیکن جھنڈے کو بھی آپ دیکھ لیں کہ جو سفید ہے, اور وہ بنیاد جو راڈ کی طرف ہے وہ سفید ہے. دیکھیں یہ بڑی اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. گرین دوسری طرف ہے. تو انہوں نے وہ بہت کلیئر تھے کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں جو غیر مسلم رہتے ہوں گے ان کو, اور یہ پروف بھی ہوا. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں جتنے غیر مسلم رہتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ایون مسلمانوں سے بھی بہتر ان کے ساتھ ہمارا سلوک بھی ہے, اور بالکل ان کو رائٹس بھی ملتے ہیں. اور ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں جس طرح سے اپنے ساتھ ہم برتاؤ کرنا چاہتے ہیں, اپنے ساتھ ہم رکھتے ہیں لوگوں کا جو ہمارے اپنے کلوز ہوتے ہیں, ویسے ہی جو ہے ان کے ساتھ بھی کیا جائے. انسانیت کا سبق انسانیت, کیونکہ ہمارا دین ہمیں انسانیت کے اوپر ہی تو سب سے زیادہ فوکس کرواتا ہے. بے شک. ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ 1857 کی جو جنگ آزادی جسے انگریز نے بغاوت کا نام دیا تھا, ایک بڑی تحریک چلی تھی. اس کے بعد آبویسلی انگریزوں نے اسے بغاوت کا کہہ کے سپریس کیا. اس کے بعد تقریباً ہم دیکھتے ہیں 90 سال کا ایک گیپ ہے جب پاکستان اور ہندوستان علیحدہ علیحدہ ملک بنتے ہیں. تو اس 90 سال میں وہ کون سا جذبہ تھا جو مسلمانوں میں تھا, اور جو انہوں نے سمجھا کہ اب آ کے ناؤ از دا رائٹ ٹائم دیٹ وی ول بی ایبل ٹو گیٹ اے سیپریٹ ہوم لینڈ؟ دیکھیں یہ اس کو اگر آپ ہسٹری کی طرف جاتے ہیں تو 1957 کی جو انڈیپینڈنس وار تھی 1857 کی, اچھا اس کے ساتھ جیسے وقت گزرتا گیا اس میں بہت ساری موومنٹس کا رول ہے, اور اس میں ایک بہت بڑا رول علی گڑھ موومنٹ کا ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام ہے. تو آپ نے جیسے بات کی, یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ جب شعور آئے گا, جب تعلیم آئے گی, تو پھر آپ اس قابل ہوں گے. اور آپ اپنے لیڈرز کو دیکھ لیں, علامہ صاحب کی پی ایچ ڈی آپ دیکھ لیں جرمنی سے تھی, اور ان کی صوفیزم کے اوپر جو میٹافزکس کے اوپر, ہی واز دی فرسٹ PhD in the subcontinent who actually did a PhD on Sufism. میٹافزکس کے اوپر ان کی جو ہے وہ PhD تھی. تو علی گڑھ مختلف جب مسلمان یہ جب کرسچن یا برٹش رول تھا, تو اس وقت ظاہر ہے کہ جب رائٹس کی بات تھی, جب تو مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ ہم اس جو یہ جو پیراڈائم ہے اس میں اس طرح ترقی نہیں کر سکتے, اس طرح فلرش نہیں کر سکتے. وہ شعور آیا, وہ تعلیم آئی, اور مختلف موومنٹس چلیں. اور وہ زیادہ تر آپ اگر دیکھیں گے تو جو مسلمان لیڈرز تھے وہ پہلے تو کانگریس کا قیام ہوا نا, تو ایک کانگریس کا قیام جب عمل میں لایا گیا تو مسلمان بھی اسی میں شامل ہوئے. تو کانگریس کا مقصد یہ تھا کہ ہم برٹش چونکہ ہمارے اوپر وہ حکمران ہیں اور ہم محکوم ہیں, تو اس سے ہمیں جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ
ہونا چاہیے. پھر گریجولی پھر آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا, اور بہت سارے مسلمانوں نے آپٹ نہیں کیا انیشلی, بلکہ اینڈ تک بھی نہیں, کئی لوگوں نے جوائن کیا. تو یہ وہ گریجول جس کو آپ کہیں کہ ایجوکیشن تھی, اویئرنیس تھی, لٹریسی تھی, اور مختلف موومنٹس تھیں جو کہ چلتی رہیں. اور میرے خیال میں بہت سارے ہمارے لیڈرز ان کا بڑا رول ہے, لیکن سر سید احمد خان کا بڑا رول ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ تعلیم اگر آئے گی, شعور آئے گا, تو پھر ہمیں اپنے حقوق کے لیے کام کرنے کا اور اپنا معاشرے میں اپنا مقام پیدا کرنے کا. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے ڈاکٹر صاحب کہ مطلب رہتی دنیا تک یہ قائم رہے گی حقیقت, کیونکہ ابھی بھی اگر ہم دیکھیں پاکستان میں بھی کہ تعلیم پہ سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہے, کیونکہ اگر ہم تعلیم حاصل کریں گے, اس میدان میں آگے جائیں گے, تو ہی پاکستان ترقی کرے گا, ورنہ تو ہم وہیں پہ کھڑے رہ جائیں گے اور باقی تمام ممالک جو ہیں وہ آگے نکل جائیں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, اسی کے ساتھ ضرور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جب یہ تحریک پاس ہوئی, سب کچھ ہوا, اس کے بعد کے جو ایفیکٹس تھے, جو سائیڈ ایفیکٹس ایک طرح سے, یا جو بھی طور طریقے پھر لوگوں نے اپنائے, اپوزیشن نے اپنائے, پھر وہ کس طرح سے سلسلہ چلا؟ دیکھیں, اب یہ آپ 1940 کی بات کرتے ہیں, منٹو پارک ہے اور وہاں پہ یہ تحریک ہوئی. اس ریزولوشن کے بعد دی پرسیپشن آف مسلم لیگ واز ویری کلیئر کہ اب ہم نے جو ہے وہ اسٹرگل کرنی ہے فار این انڈیپینڈنٹ کنٹری فار مسلمس لیونگ ان سب کانٹیننٹ. اور اس پہ پھر یہ بات جو ٹیریٹری تھی وہ اس کا بھی اندازہ تھا ہمارے لیڈرز کو, لیکن اس کا ایک بہت اہم پہلو ہے جس کو ہمیں سوچنے کی بہت ضرورت ہے کہ اس میں بڑی قربانیاں ہیں. جو لوگ ہندو میجورٹی ایریا میں رہتے تھے, مثلا دلی میں رہتے تھے, بامبے میں رہتے تھے, مسلمان تھے اور مسلم لیگر تھے, ان کو یہ پتا تھا کہ پاکستان جب بنے گا ہم پاکستان کا حصہ نہیں بن سکتے, ہمیں اپنے گھر, اپنی جائیداد, اپنے پیاروں کو قربان کرنا پڑے گا. تو یہ وہ ان کی شعوری جو تھی, یہ قربانی دینا آسان, آپ کا گھر ہے, ہم جس گھر میں رہتے ہیں ہماری اس سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے, آپ کا وطن ہے. لیکن پروفیسر صاحب کتنے لوگ ہیں ایسے جنہوں نے یہ کیا کہ اپنے گھر بار, اپنا سامان, اپنے رشتہ دار سب چھوڑ چھاڑ کے اس ملک کو اپنایا, انہوں نے اس وطن کو اپنایا. وہی ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں سمرا کہ وہ جو جذبہ تھا نا, کہ یہ سوچ رکھنا کہ آپ شعوری طور پہ کہ آپ کو پتا ہو کہ جی یہ جو کاز ہے یہ ہمارے گھر سے, ہمارے رشتہ داروں سے یہ بہت بڑا ہے, یہ کاز بہت بڑا ہے, تو اس کے لیے آپ قربان. سب سے زیادہ آپ کو محبت وطن سے ہوتی ہے, اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ہوتی ہے, آپ کے ہمسایوں سے ہوتی ہے, آپ کی زبان سے ہوتی ہے, آپ کے مذہب سے. لیکن انہوں نے اپنے وطن کی قربانی کا سوچا ہوا تھا کہ جب پاکستان بنے گا تو ہمارا ریجن تو پاکستان میں نہیں آ رہا. اسٹل وہ یہی کہتے تھے کہ بن کے رہے گا پاکستان, لے کے رہیں گے پاکستان. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی یونیک جو ہے وہ اسٹرگل تھی جس کے نتیجے میں مملکت خلادات پاکستان ہمیں ملی ہے. ہمیں ممنون ہونا چاہیے ان لوگوں کا جنہوں نے اس وقت قربانیاں دی, ہمارے لیڈرز کا, ان کے ویژن کا, اور آج اس کا ثمر ہمیں مل رہا ہے. اور ہمیں شاید اس بات کا اندازہ نہ ہوتا کہ جی انڈیپینڈنس کی قدر کتنی ہے, کہ آپ دیکھ لیں فلسطین کو دیکھ لیں, کئی دنیا کے جو جن کا اپنا میانمار میں مسلمان رہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آزادی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جب 23 مارچ سن 1940 کو منٹو پارک میں جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی اور سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ہمیں ایک سیپریٹ ہوم لینڈ بنانا ہے, اس وقت جذبہ یقیناً بہت زیادہ تھا. جو روڈ میپ تھا آن پیپر, کیا وہ بھی تیار کیا گیا کہ ہم 7 سال میں اس کو, یا 5 سال میں, یا 8 سال میں, یا 10 سال میں عملی جامہ پہنائیں گے اور اس طرح ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اگر آپ جناح صاحب کے بارے میں, ان کی ہسٹری کے بارے میں پڑھیں یا ان کی لائف کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ بڑے آرگنائزڈ تھے. بالکل. اور ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ ہمیں کتنا وقت لگے گا, اور وہ اسی پلان کے تحت he was very clear in his perception. He was a very knowledgeable, very visionary leader. اور میرا خیال ہے کہ ان کو یہ اندازہ تھا کہ ہمیں
یہ 5 سے 10 سال لگیں گے, اور وہ ان بٹوین ظاہر ہے کہ انہوں نے کامیاب کر دیا 7.5 سال میں. اور اچھی بات یہ ہے کہ ان کو یہ بھی اندازہ تھا کہ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, کن کن مراحل سے آگے گزرنا پڑے گا, تبھی جا کے ہمیں ہمارا وطن مل سکتا ہے, اور ویسے ہی ہوا. جی دیکھیں, وہ ایک جو اسٹرانگ کیریکٹر ہے نا, a character to follow, a political leader جس کو you can look up to the political leader, وہ ان کے اندر وہ ساری چیزیں تھیں جو ہم قرآن مجید کی ایک سورت ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناح صاحب یہ ساری جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری کرتے تھے. ٹھیک ہے, ایمان بھی تھا, تقوی بھی تھا, صبر بھی تھا, عمل بھی تھا, اور he proved to be a true leader of the Muslim Ummah. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو حکمران تھے, برطانوی گورنمنٹ جو تھی, ان کے جو ان کا موڈس آپرینڈی کیا تھا؟ کیونکہ پہلے بھی ایک مرتبہ وہ ایک تحریک کو کامیابی سے کچل چکے تھے 1857 میں, اور اس طرح کی تو بہت سی تحریک ہوئی ہوں گی, جس طرح آپ نے بتایا چھوٹی چھوٹی تحریک جو ہیں وہ اکٹھی ہو کے بڑی تحریک. ان کے ذہن میں ان کا پلان کیا تھا, and how did that fail? دیکھیں نہیں, ان کا پلان فیل نہیں ہوا. دیکھیں دنیا میں جو ہسٹری اگر آپ دیکھیں, یا برٹش گورنمنٹ یا منارکی دیکھیں, یا اس وقت کی جو برطانوی حکومت تھی, پھر ورلڈ وار 1 ہو گئی, ورلڈ وار 2 ہو گئی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو برٹش تھے ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم بہت عرصہ اس کو ہولڈ آن نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کی اپنے ملک کے اندر اس قسم کی تبدیلیاں آ رہی تھیں, اور بالخصوص جو ورلڈ وار 2 کے بعد تو وہ ویکن ہو رہے تھے. اس لیے ان کا پلان یہ تھا کہ ہم اس میں سے انخلا کریں گریجولی. اور جناح صاحب اور ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ تھی اس وقت, جناح صاحب واز ویری فارچونیٹ کہ ان کو لیاقت علی خان, سردار عبدالرب نشتر, بڑے لیڈرز نے ان کا ساتھ دیا جو ان کے ساتھ کھڑے رہے. تو یہ سارے بڑے سمجھدار زیرک لوگ تھے, اور وہ چونکہ یہ اندازہ تھا, اور برٹش بھی پلان کر رہے تھے کہ ہمیں یہاں سے اب چلے جانا چاہیے. اور اس لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو جب لایا گیا تو ان کو تو یہی ذمہ داری دی گئی نا کہ آپ بٹوارا کریں یا نہ کریں, یا پھر آپ کس طرح یہاں سے. لیکن اینڈ کے اوپر ظاہر ہے کہ وہاں پہ جب ہماری یہ پارٹیشن کی لائن ہوئی تو وہاں پہ تھوڑا سا ڈنڈی جو ہے وہ ماری گئی, اور اسی کے نتیجے میں آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کشمیر کا ایشو بھی, اور ہمارے بارڈر کے اوپر بھی, وی آل نو کہ ایٹ دیٹ ٹائم یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, اور جناح صاحب کو اس کا ادراک بھی تھا. لیکن اب اس وقت بات یہ تھی کہ اب ہمیں ہماری جو ٹاپ پرائیورٹی ہے وہ انڈیپینڈنس ہے اور ریاست پاکستان کا قیام ہے, تو اس کے قیام کو عمل میں لایا جائے. تو یہ ان کو یہ اس کے اوپر برٹش خود کام کر رہے تھے کہ they cannot hold on to such a vast country for any more. اور یہ وہی والی بات ہے سر, اگر تاریخ کو مزید پیچھے سے لے کے جایا جائے تو 1350 سال پہلے جب محمد بن قاسم نے انٹری لی تھی سندھ میں بر صغیر سے, تو تبھی یہ ساری چیزوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا, اور وہ آہستہ 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 اندازہ ہونا شروع ہو گیا اپوزیشن کا, بھائی اب ہم اسٹرانگ اتنے نہیں رہے, اور اب ہم پہ یہ ملک حاوی ہوگا لازمی, اور وہ ہوگا. تو اسی کے ساتھ ابھی ہم مزید اور بھی ڈسکس کریں گے. 23 مارچ کے حوالے سے سیلیبریشنز ہماری جاری رہیں گی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. خواتین و حضرات, 23 مارچ کا دن ہے اور ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں پاکستان ڈے. اے ٹی وی کی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں. میں ہوں فاروق حسن, میرے ساتھ موجود ہیں سمرہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بالکل جی, اور اتنا خوبصورت سلسلہ چل رہا ہے گفتگو کا, اور جس طرح سے ہم 23 مارچ کی ان یادوں کو دوبارہ سے یاد کر رہے ہیں, بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے, اور اس طریقے کی سیلیبریشنز ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آگے بڑھیں گے فاروق, ہمارے کچھ بہت معزز مہمانوں نے مزید ہمیں جوائن کیا ہے, اور اس مزیدار سی گفتگو میں ان کی بھی شرکت بہت ضروری ہے, اور بہت اچھا لگتا ہے جب بھی وہ آتے ہیں اور ہمارے ملک کے حوالے سے یا ہماری مختلف چیزوں کے حوالے سے جب ہم ان سے بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گی, ہمارے ساتھ ایک بہترین ایجوکیشنسٹ موجود ہیں, ڈاکٹر آمنہ محمود صاحبہ. السلام علیکم جی.
कैसी हैं आप? बहुत बहुत मुबारक हो आपको 23 मार्च। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ हमारे अगले मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज़ एनालिस्ट और बहुत ही बेहतरीन जो है डिस्कशन करते हैं, चाहे कोई भी टॉपिक हो। बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत है। बिल्कुल जानी पहचानी शख्सियत। हम हमें शायद लोग जानते हैं उतना ही उनको भी जानते हैं। बिल्कुल। और मैं इस पे ऐड करूंगी कि एटीवी का कोई प्रोग्राम उनके बगैर होता नहीं है, होना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों के बगैर। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है रिटायर्ड कर्नल असद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच समरा। कैसे हैं आप? प्लेजर टू हैव यू असद भाई। थैंक यू बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप तशरीफ लेकर आए। इसी के साथ जो हमारे अगले मेहमान हैं उनके बारे में जब हम उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि 23 मार्च से उनका कितना गहरा रिश्ता है और पाकिस्तान से उनका कितना गहरा रिश्ता है। एक बेहतरीन पोएट। तो आइए वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं ताहिर परवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का जी। तो डॉक्टर आमना, ज़रूर मैं आपसे एक बड़ा अहम सवाल है जो चाहूँगी कि आप उसके बारे में बताएं, एलैबोरेट करें। जैसे ही दो कौमी नज़रिया पेश किया गया, ज़ाहिर है मुख्तलिफ कौमें जो थीं वो शामिल हुई, एक ही पाकिस्तान में सबको इक्वालिटी के ऊपर रखा गया। तो फिर जो नेशनलिज्म की जो एक जज्बा था और उस पर जो आना था काम, वो किस तरह से फिर उस पर प्रोसीड किया गया? देखिए, जो कौमें हैं वो जब बन रही होती हैं उसका एक ट्रांजिशन का अमल होता है और वो उनकी अपनी मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता। अगर हम स्ट्रगल को सारी पीछे से देखें तो जो वाज़ेह पॉइंट है वो खुतबा इलाहाबाद है और उसमें अल्लामा इकबाल ने वाज़ेह तौर पे कहा कि ये जो नॉर्दर्न इंडिया है इसके सारे सूबे, और उनके नाम लिए ना, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और सरहद के नाम लिए, जो उस वक़्त सरहद नाम था और अब हमने उसका केपी कर दिया। तो उस वक्त ये बात हुई कि ये मिलेंगे और उसके बाद हम एक अलहदा मुस्लिम गवर्नमेंट बनाएंगे विद इन ब्रिटिश रूल या उसके बाहर। और उसके बाद मुसलमानों ने 1940 में ये तय किया कि ब्रिटिश रूल में नहीं, बस अब ये टाइम गुजर गया है, क्योंकि ब्रिटिश राज का जो 1937 का दौर था वो ये समझ लेने के लिए काफ़ी था कि आप ना हिंदू पे ट्रस्ट कर सकते हैं ना अंग्रेज़ पे ट्रस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ब्रिटिश रूल के अंदर हम नहीं रह सकते। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में एक थ्योरी होती है ना इंटीग्रेशन की, फेडरलिज्म, उसमें एक तो आपकी जोग्राफिकल अफिनिटी चाहिए होती है कि आपके सरहदें मिलती हों, दूसरे आपके लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आपकी विल हो कि आप शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज कर सकें। और क्योंकि कर्नल साहब इस पे बाद में रोशनी डालेंगे क्योंकि ये डिफेंस एनालिस्ट हैं कि हम एक लॉन्गिट्यूडनल कंट्री हैं जिसमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ कम है, तो उसमें हमारा डिफेंस बड़ा ज़्यादा मैटर करता है। और जब आपके दो हमसाए हॉस्टाइल हैं, उस वक्त भी अफगानिस्तान पाकिस्तान के क़याम के हक़ में नहीं था और इंडिया तो कभी तकसीम करने चाहता ही नहीं था और उनका एजेंडा भी यही था कि इसको रिवर्ट कर दिया जाएगा, अभी नहीं तो 20 साल को, जैसे वो बयानात देते थे। और ज़ाहिर सबके कल्चर्स भी मुख्तलिफ थे, ट्रेंड्स भी डिफरेंट थे, तो फिर इकट्ठा इस तरह से लेकर चलना, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी पैदा हो सकते थे। मैं इसको ये नहीं समझती कि हमारे कल्चर्स डिफरेंट थे, या देखिए कल्चर की दुनिया में मुख्तलिफ बुनियादें होती हैं, नेशनलिज्म की दुनिया में मुख्तलिफ बुनियादें होती हैं। कहीं पे सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर भी नेशनलिज्म होता है, जैसे अरब नेशनलिज्म आप देख लें, कहीं पे सिर्फ कल्चर के ऊपर, हेरिटेज पे, हिस्ट्री के ऊपर नेशनलिज्म होता है, और कहीं पे जो है रेस के ऊपर नेशनलिज्म होता है। तो हमारे यहाँ जो नेशनलिज्म की बेस है वो हमारा रिलीजन है, दैट इज़ कॉमन एंटिटी। और इस पे मैं एक सप्लीमेंट्री आंसर करना चाहती हूँ कि अक्सर ये सवाल होता है कि देखें बांग्लादेश अलहदा हो गया, पाकिस्तान टूट गया, तो वेयर डज द टू नेशन थियरी, तो वो तो ख़त्म हो गई, कॉम्प्रोमाइज। मैं कहती हूँ कि अगर बांग्लादेश जाके ज्वाइन कर लेता इंडिया को तो फिर तो आप कहते हैं कि टू नेशन थियरी जो है वो चैलेंज हो गई है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। बांग्लादेश स्टैंड्स एज अ मुस्लिम स्टेट इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंडिया। तो अगर टू जो नेशन थियरी है वो अपनी जगह पे है और हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा कॉमन है, यानी कल्चर में वैल्यूज़ होती हैं। आप देखिए कि अगर हम मुस्लिम्स की बात करते हैं तो हम अपने आप को एक उम्मा क्लेम करते हैं, और जबकि सबके लिबास और हैं, सबकी ज़ुबानें और हैं, और एटलीस्ट कोई 57 नेशंस हैं जो कि इसमें शामिल हैं, अपार्ट फ्रॉम सब नेशंस जो कि मुस्लिम उम्मा में शामिल है। लेकिन कॉमन बातें क्या हैं? आपने बापर्दा लिबास पहनना है जो आपकी बॉडी को कवर करता हो, जो आपकी स्पिरिट ऑफ इस्लाम है। आपने जो है वो वैल्यूज़, आपकी अखलाकी वैल्यूज़ जो है वो सबकी कॉमन है। आपने म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे बेस की हैं, ह्यूमन राइट्स पे बेस की हैं, और आपने अल्लाह और रसूल के इत्तबा पे बेस की हैं ना, तो वो सब कॉमन है। तो इस लिहाज से हमारा कल्चर डिफरेंट नहीं है, हमारी अपीयरेंस डिफरेंट है, और उस अपीयरेंस में हमने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है।
جب فیڈریشن بنتی ہے تو سب سے پہلے ہم ادرنیس آف ادر کو رسپیکٹ دیتے ہیں کہ وہ بھی ہمارا بھائی ہے، اور ہم نے جو سورسز شیئر کیے ہیں وہ ہم میوچل ایکویلٹی کے بیسس پہ لے کے چلیں گے. تو اس لیے یہاں والی جو نیشنز ہیں ان کو نیشنل انٹیگریشن کے لیے انڈیا کے لیے کوئی مدر انڈیا جیسی بیس نہیں بنانی تھی. ہمارے پاس ایک نیچرل بیس موجود تھی جو کہ ہمارا ریلیجن تھا، جس کے اوپر ہم چلے. اور اس کی بھی ایک ریزن ہے، مسلمانوں کو یہ احساس اس لیے ہوا کہ جوائنٹ انڈیا میں they were marginalized on the basis of religion. یعنی صرف اسلام، ورنہ ہم بھی تو وہ کنورٹس تھے نا. موسٹ آف us are converted from South Indian nations. تو ہمیں کیوں ان کے ساتھ نہیں برابری کا درجہ دیا جاتا تھا؟ کیوں وہاں پہ اچھوت سمجھا جاتا تھا مسلمانوں کو، جیسے ابھی دلت کو سمجھا جا رہا ہے؟ حالانکہ دلت بھی تو اسی زمین کے تھے نا. تو اس لیے کہ ہمارا جو ریلیجن ہے اس کے بیس پہ ہمیں ڈسکریمنیٹ کیا گیا، اور جب آپ کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے تو آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور یہ جو سارے اس یہاں پہ زمین پہ رہنے والے ہیں جس کو آج ہم پاکستان کہتے ہیں، ان لوگوں کو یہ احساس تھا کہ ہماری آئیڈینٹی جو ہے ہمارا ریلیجن ہے، اس کی وجہ سے ہمیں سزا مل رہی ہے، ہمارے ساتھ غلط سلوک ہو رہا ہے. اور نہ صرف کالونیل پاور کر رہی ہے بلکہ جو ہمارے اپنے ہم وطن جو پہلے ہندوستانی تھے وہ بھی یہ کر رہے ہیں. تو اس لیے نیشنل انٹیگریشن کی بیس تو یہی رہی. اور اس کے ساتھ کلچرل ایفینٹی ہم نے خود پیدا کی. ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہماری ویلیوز تو ایک ہیں، ہم سب مہمان نواز ہیں، ہم سب ریچولز کو فالو کرتے ہیں، ہم سب جو ہے اخلاقی اقدار ہماری ایک جیسی ہیں، ہماری ویلیوز ایک جیسی ہیں، ہمارا ہیریٹیج ایک ہی ہے، ہم اس کو اون کرتے ہیں. تو پھر ہم صرف لباس کے ڈفرینس سے یا زبان کے ڈفرینس سے علیحدہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. کرنل صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا، اسد بھائی 23 مارچ ہسٹوریکلی میں سمرا سے بات کرتا کہ بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں پریڈ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اس کا انٹیگرل پارٹ ہے. اور مجھے یاد ہے اس زمانے میں جو پنڈی اسلام آباد میں لوگ اسپیشلی رہتے تھے وہ ٹیرس پہ یا چھت پہ آ جاتے تھے کیونکہ وہ فلائی پاسٹ اور وہ ہیلی کاپٹرز بھی نظر آتے تھے، بڑا کلوزنس فیل ہوتی تھی. اس کا ہسٹورک پرسپیکٹیو کیا ہے؟ یہ پریڈ کب شروع ہوئی، کیا ضرورت محسوس کی گئی، اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ وائی ڈو وی ہیو دس پریڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. فاروق، اگر ہم 23 مارچ کے کو ریلیٹ کر کے اس پریڈ کو ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جوڑنا چاہیے، اور ایسا ہی کیا گیا تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو 23 مارچ 56 کو آپ کا پہلا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ بنایا آپ. جی ہاں بالکل. اور اسی کے ساتھ پھر لنک کر کے ایز فار ایز آئی ریمبر آپ نے 23 مارچ کی پریڈ کو اس کے ساتھ لنک کیا تھا. اوکے ٹھیک ہے. اینڈ سنس دین اٹ از گوئنگ آن. ہاں ایک دفعہ جب گیپ آیا پچھلے چند سالوں کے اندر آپ نے گیپ آتے ہوئے دیکھا. وائی بیکاز جس طرح کی ٹیرورسٹ کی ایکٹیویٹیز تھیں، جو امن و امان کی صورتحال تھی، اس کو دیکھ کے، اور کرونا کی وجہ سے بھی پچھلے سال بھی بالکل ایسا ہی ہے. بٹ ادروائز جو میں آپ سے کہوں کہ آپ ملٹری پریڈس کی بات کرتے ہیں، مے بی بہت سارے دنیا کے ممالک وہاں پہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. بٹ آئی وڈ سے کہ اسپیشلی جب ہم اس ریجن کی بات کرتے ہیں، آپ انڈیا کو دیکھتے ہیں، آپ پاکستان کو دیکھتے ہیں، رشیا کی آپ پریڈس کو دیکھتے ہیں، چائنا کی پریڈس کو آپ دیکھتے ہیں، تو یو فیل کہ ہاں آپ ایکچولی دنیا کو ایک بڑا کلیئر اینڈ لاؤڈ میسیج بھیجتے ہیں کہ دس از ایگزیکٹلی وٹ وی آر فرام ملٹری پوائنٹ آف ویو، دس از دی اکوپمنٹ وی ہیو. اور پھر وہ ایک اس کے بڑا ایک سگنیفیکینٹ امپیکٹ اور میسیج ہے وچ ایکچولی یو وانٹیڈ ٹو سینڈ ٹو دوز ہو آر ریئلی، جس کو کہتے ہیں کنسرن ہے، اور جن کی آپ کے اوپر ایک لحاظ سے آنکھ ہے. ایک تو اس کی یہ آپ کہتے ہیں اس مین کہ آپ ایک نیشنلزم کا جو کہ ڈاکٹر صاحب نے تذکرہ کیا، اس کو آپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. وائی؟ بیکاز آپ کچھ بھی کر لیں، یا ہم بڑی باتیں کرتے ہیں نا 5th جنریشن وارفیئر کی، ہائبرڈ وارفیئر کی. نو، واٹ از دیٹ؟ کہ اٹ از ٹو برنگ از سم سارٹ آف ڈیوائڈ بٹوین دا پیپل اینڈ دی آرمڈ فورسز. اور آپ یہ یقین مانیے کہ جب اگر اس طرح کی کوئی سازش بھی آپ کہہ لیں کہ کامیاب ہوتی ہے، کہ جب ایک مس ٹرسٹ آپ لے کر آتے ہیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ آتا ہے آپ کے اپنے مسلح افواج کے اندر اور پھر عوام کے اندر، تو پھر آئی وڈ سے کہ چیزیں آپ کے آؤٹ آف کنٹرول ایک لحاظ سے ہو جاتی ہیں. اور اگین آئی ول گو بیک 71 اور 71 کی وار سے پہلے کے جس طرح کے ایونٹ آپ دیکھتے ہیں، آپ اس اینگل سے بھی تو دیکھیے. اٹ واز 65، آپ اسٹل یو آر 7 ٹائم اسمالر دین انڈیا سے، اور آپ نے اس کو ہر فیلڈ کے اندر آپ کہہ سکتے کہ دھول چٹائی آپ نے. بٹ واٹ ہیپن ود ان نیکسٹ 6 ایئرس؟ وائی؟ بیکاز وہ ہم آج کی بات کرتے ہیں نا، میں تھوڑا سا ہٹ کے میں بات کروں گا 5th جنریشن وارفیئر کی. آپ امیجن کریں انڈین گورنمنٹ، ان کا انڈین میڈیا، ان کے اخبارات، ان کے ریڈیو،
اور پھر ان کی ڈپلومیسی جس طریقے سے اگلے 6 سالوں میں بڑا فوکس ہو کے کام کیا پاکستان کے اوپر اینڈ اسپیشلی اگینسٹ ایسٹ پاکستان اینڈ ود دی ہیلپ آف رشیا, اور جو انہوں نے اکوپمنٹ کو پائل اپ جس طریقے سے کیا, اوکے وار مشینری کی اب بات کرتے ہیں, رشیا ان کے ساتھ کھڑا ہوا, ڈیوائڈ لے کر آئے. کیونکہ وہاں کے ایسٹ پاکستان کے لوگ تو سچی بات ہے ساتھ ہے. دو دس از ناٹ دا ڈے ٹو ڈسکس بٹ فائن اٹ ہرٹس یو جب یہ ساری چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں. آپ امیجن کریں نا فاروق, اگر آپ کے اوپر 4.25 لاکھ کی انڈین آرمی حملہ آور ہوتی ہے, 2 لاکھ مکتی باہنی والے پیچھے آپ کے موجود ہیں, آپ کی ایل او سی ختم اور آپ کی ٹوٹل فوج وہاں پر 38,000 اگینسٹ 6 لاکھ, اگینسٹ 4.25 لاکھ اور باقی ان کو وہ کر لیں. اینڈ ہاسٹائل انوائرمنٹس دیئر پرسسٹنگ بیسیکلی ایسٹ پاکستان کے اندر. اینڈ شی ایشورڈ ہم کہ جی آپ اپنے آپ کو پولیٹیکلی مضبوط کریں, ہم آپ کو جو وقت آئے گا تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دیٹ ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ. اور جو 2 قومی نظریے کی بات کرتے ہیں, بالکل ٹھیک ڈاکٹر آمنہ نے بات کی ہے کہ اگر 2 قومی نظریہ کوئی اس طرح کا ہوتا نا, وہ تو پھر اندرا گاندھی نے کہا تھا نا ہم نے خلیج بنگال میں 2 قومی نظریے کو دفن کر دیا ہے 71 کی وار جب ختم ہوئی تھی تو, اور ایسٹ پاکستان کو انہوں نے ہم سے علیحدہ کر کے ڈسممبر کر دیا تھا پاکستان کو. اٹ از ناٹ لائک دیٹ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے ہم ایک خدا کو مانتے ہیں اور ان کے لاکھوں خدا ہیں. وہ آج بھی جب میں آ رہا تھا, میں ایک یون مشن کے اوپر ہندو آفسرز ہمارے ساتھ تھے, ہی یوز ٹو ہیو ڈسکشن ود می کہ مجھے تو اس ٹیبل کے اندر بھی خدا نظر آتا ہے, بٹ فار گاڈ سیک یار اس درخت کے اندر مجھے خدا نظر آتا ہے. اینڈ فائن اٹ از دیئر بلیف بٹ دس از ناٹ مائی بلیف. آئی بلیو ان اونلی ون اللہ اینڈ دیٹس اٹ. آئی ڈونٹ سے گاڈ, آئی سے اللہ. ٹھیک ہے, اور اسی کے ساتھ پھر لنک کریں نا بھئی ہمارا اوکے ریچولز مختلف ہیں ان سے. حقیقت میں آپ کو یہ بتاؤں ہمارا کھانا پینا ایک لحاظ سے مختلف ہے. وی آر ٹوٹلی ڈفرنٹ. آپ اسٹڈی تو کرنل صاحب کی بات میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ہم پریڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور یہ 23 مارچ کا ایک فیچر رہا ہے. اور جو کرنل صاحب نے کہا کہ ہم کھڑے ہو کے اوپر سے چھتوں سے دیکھتے تھے, تو آئی واز ایٹ لاہور ایٹ دیٹ ٹائم, اور جب میں بچی تھی تو باقاعدہ پاسز ایشو ہوتے تھے اور اسکولس میں بھی بچوں کو کہا جاتا تھا کہ وہ وہاں پہ آئیں. اینڈ اٹ واز جسٹ ٹو کریٹ اے سینس آف اونرشپ ٹو آور پاکستان آرمی, کیونکہ وہ ہمارے لیے ہے. اچھا, لیکن جو ایک میں جس پہ بات کرنا چاہتی ہوں, جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جب لاسٹ ٹائم پریڈ ہوئی ہے اسلام آباد میں اور کافی وقفے کے بعد, جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے ڈیو ٹو نمبر آف ریزنس, تو اس میں یہ اچھی بات ہوئی کہ امبیسڈرز کو انوائٹ کیا گیا انکلوڈنگ دا انڈین امبیسڈر, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک منیمم ڈیٹرنس پہ, ہم اگریسر نیشن نہیں ہے, ہم نے کبھی بھی کسی پہ حملہ نہیں کیا, لیکن ہم تیار ہیں اور ہر حملے کا, چاہے وہ ہائبرڈ وارفیئر ہو چاہے وہ فزیکل وارفیئر ہو, ہم اس کا جواب دینے کے لیے بالکل کیپیبل ہیں ہر لحاظ سے, اور یہ ہم نے ثابت کیا ہے نا. تو اس میں یہ ایک بڑی اچھی بات تھی کہ جن کے اوپر ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ وی آر ویل پریپیئرڈ ٹو فیس یو, وہ بھی وہاں موجود رہیں اور وہ دیکھیں کہ ہمارے افواج کا جذبہ کیا ہے, اور وہاں پہ جو ہمارے سول ڈیفینس کے لوگ ہیں ان کی بھی لائن اپ دیکھیں ان کو, اور پتہ چلے کہ ہمارا جذبہ کیا ہے, پھر ہمارے پاس کس نوعیت کا جو ایکوپمنٹ موجود ہے اور کتنا ہم جو ایئر فورس ہماری کیسے تیار ہے. تو دیٹ واز دا آئی تھنک اسپرٹ ان بیہائنڈ دیٹ. اس میں نا ایک اور چیز میں کوٹ کرنا چاہوں گا جنہوں نے بات کی نا, اینڈ وی سے کہ وی ڈزنٹ ہیو ٹو بلیو آر اینیمی. یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ. دیکھیں نا اکثر آپ نے سنا ہوگا دشمن کو کمزور نہ سمجھو. نہیں, کمزور تو علیحدہ رہ گیا نا, آپ نے اس پہ ٹرسٹ نہیں کرنا کہ وہ پیٹھ میں خنجر کون گھونپتا ہے. اٹ از بیسیکلی دی ہندو. لیٹ می سے لائک دس. 1859 کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, بیجاپور کے اندر عادل شاہ واز حکمران, ان کا ایک شیوا جی تھا 1659 ناٹ 1859 1659. تو اس نے بغاوت کر دی. اس نے اپنا ایک جنرل تھا اس کو بھیجا, افضل نام تھا اس کا, 10,000 فوج کے ساتھ, نیچرلی ہی واز ویری ویل پریپیئرڈ. اس نے کہا جی میں تو ان کے سامنے شیوا نے نہیں چل سکتا. اس نے میسیج بھیجا جی کہ ہم بالکل سرنڈر کرتے ہیں اینڈ وی وانٹ ٹو ہیو ڈسکشن, ہمیں کسی طرح کا کوئی پرابلم آپ کے ساتھ نہیں ہے, بٹ شرط یہ ہے 2 ہم لوگ ہوں گے 2 آپ لوگ ہوں گے. اوکے, جو لفظ چلا گیا اپنے شخص کے ساتھ. جب شیوا وہ اس سے ملا ہے تو وہ خنجر جو تھا اس نے ایک ہاتھ میں پنجہ تھا وہ اس نے پیٹ میں مارا اس کے, اور پھر خنجر سے اس کو قتل کر دیا. وٹ وی سے, یہ وہ سچویشن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوتی ہے جہاں پہ یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹرسٹ دیز پیپل. بغل میں چھری منہ میں رام رام. اب جب بات کرتے ہیں نا, اب جس طرح ڈاکٹر آمنہ نے بات کی ہے, یو آر ایبسلیوٹلی پریپیئر. جس کی بات کرتے ہیں بالکل تیار ہیں آپ, چاہے آپ وہ اسمال ٹیکٹیکل قسم کے آپریشن ہو یا لارج بیٹل ہو یا پھر لمبے عرصے کے لیے ہو, آپ ہر طرح سے تیار ہیں. پھر آپ نے کہا جی اب ہم تیار ہیں, ہم آپ سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. کشمیر ریمینز دی سگنیفیکنٹ پارٹ آف دیٹ. نو, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. سو مقصد صرف یہ کہنے کا ہے کہ یہ آپ تبھی کہتے ہیں نا
جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے اپنے آپ کو قابو اور کنٹرول کر لیا ہے, یہ فرق ہے. پھر تھوڑا سا میں اس کو ڈاکٹر آمنہ ود یور پرمیشن میں اس کو ریلیٹ کروں گا. دی پرابلمس پرائر ٹو 71 اور اب جو سلسلہ چل رہا ہے, آپ یہ دیکھ لیں پولیٹیکل ٹرمائل تھا, بہت پرابلم تھی پاکستان کے اندر, جو کچھ بھی ہے ایک ڈس رے کے اندر آپ نے پورے ملک کو آپ دیکھ رہے تھے. دونوں اوکے ان بازوؤں کے اندر ایسٹ ویسٹ پاکستان کے اندر کوئی کمبینیشن ایک لحاظ سے نہیں تھا. فوج بھی آپ کی اس طرح 65 کے وار کے بعد جس طرح اس کو ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا, پرابلی اس کے اندر وہ سلیکنس آئی. اس ساری چیز کو آپ کی مسلح افواج نے بالکل اپنے ذہن کے اندر رکھا, اور آج اگر ہم 2021 کے اندر بیٹھے ہیں, آج بھی آپ ملک کے اندر تھوڑا سا ڈسٹربنس تو آپ دیکھتے ہیں, انٹرنلی آپ کا پولیٹیکلی اتنا سٹیبلائزیشن تو نہیں ہے, بٹ یہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلح افواج نے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیا. دے آر ایبسلیوٹلی پریپیئر ٹو ٹیک آن دی اینیمی فرام اینی ڈائریکشن, اینڈ دیٹ از دی ریزن کہ جب آپ یہ ساری باتیں پھر کرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور اسی کو تھوڑا سا 23 مارچ کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں. میں طاہر صاحب کی طرف آؤں گی, اور اس کو ادبی نظریے سے اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے یہ اس تحریک پاکستان کے حوالے سے اس کا جو کردار ہے ادب کا, وہ کس طرح کا ہے, اس کے بارے میں بتائیے گا. بہت شکریہ. میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جو میں نے اپنے والدین سے سنی ہیں. بالکل. میرے والد اس وقت لاہور میں جرنلزم میں تھے جب پاکستان موومنٹ تھی, اور یہ 23 مارچ کے جلسے کی خاص طور پہ بات کروں, یہ 22 مارچ کو شروع ہوا تھا اور 23 مارچ کی رات ختم ہوا تھا 1940. اور اس جلسے میں انہوں نے اپنی ایک نظم بھی پڑھی تھی قائد اعظم کی موجودگی میں. اور اس جلسے کے بارے میں وہ جو مجھے بتاتے تھے, اور اکثر ان کے دوستوں سے اور ان کے جو ہم عمر تھے ان کو یہ بات پتہ چلی, بعد میں کئی جگہ میں نے پڑھا بھی, کہ 23 مارچ کے بجائے قرارداد تو 22 مارچ کو منظور ہوئی تھی. اچھا. لیکن چونکہ جلسہ 23 مارچ تک چلا تھا, اس لیے وہ 23 مارچ جو ہے اس کو آپ یوم پاکستان کے طور پر مناتے ہیں. اب اس میں صورتحال یہ تھی کہ اس وقت کی جو ادبی صورتحال ہے, اس وقت صحافت کا معیار یہ نہیں تھا جو آج ہے. اس وقت آج کی صحافت جو ہے وہ ایک صنعت ہے, ایک بزنس ہے. اس وقت یہ ایک پیشہ ایسا تھا کہ جس کو بہت ہی مقدس اس انداز سے سمجھا جاتا تھا کہ فرنٹ پیج پر اشتہار نہیں ہوتا تھا, بڑی ولولہ انگیز قسم کی نظمیں پورے صفحے پر چھپتی تھیں. بالکل. اور میرے والد اس وقت زمیندار, آغاز اور احسان 3 نمایاں اخبارات تھے جن کے شعبہ ادارت سے وابستہ رہے. یہ 40 میں 1940 کی بات کر رہا ہوں. اچھا. تو اس کے شعبہ ادارت سے وابستہ رہے, اور زمیندار وہ اخبار ہے جو مولانا ظفر علی خان کا. جی بالکل. اب ان چیزوں نے بہت لوگوں میں وہ جوش ولولہ پیدا کیا, اور خاص طور پر اس وقت کے نوجوان, نہ صرف طلباء بلکہ طالبات. آپ دیکھیے کہ وہ 1940 کا ماحول جب خواتین پردہ کرتی تھیں, بالکل, اور برقعے کے بغیر کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی. صحیح. اور وہ ماحول تھا جب آپ ہندو اور دوسرے لوگ جو ہے دوسرے مذاہب کے لوگ, وہ بھی اس ایریے میں جیسے ہم پاکستان کہتے ہیں یہاں رہتے تھے, اور آپس میں چپکلش بھی چل رہی تھی. ایسے ماحول میں خواتین کا باہر نکلنا خاص طور پہ, اور اسٹوڈنٹس کا, یعنی کہ اب میں اپنی والدہ کا ذکر کر رہا ہوں. والد تو میرے الطاف پرواز, ان کا میں نے نام بتایا نہیں آپ کو. والدہ بیگم نسیم اختر اس وقت ان کا نام تھا, اور نسیم الطاف پرواز بعد میں ان کا نام. تو اس وقت وہ اسٹوڈنٹ تھیں, اور وہ خواتین کو لے کر نکلتی تھیں, اور گلی گلی محلے جا کر وہ ہمیں بتاتی تھی کہ بہت سی خواتین کو جب ہم جا کے کہتے تو وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر نکل آتی تھی. اچھا. اور وہ جلسے جلوس پہلے نکالتے تھے. جلسے تو اس قسم کے نہیں ہوتے تھے, جلوس نکالتے تھے اور نعرے لگاتے تھے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان, لے کے رہیں گے پاکستان, اس قسم کے نعرے وہ لگاتے تھے. اور یہ ایک واقعہ جو تاریخ میں رقم ہے کہ لاہور سول سیکریٹریٹ, اس کے چھت جو تھی وہ اس طرح کی تھی, ہٹ نما, اور بہت مشکل. جب یہ خواتین کا ایک جلوس اس طرف گیا تو انہوں نے وہ آہنی زنجیروں سے جو ان کا مین گیٹ تھا سیکریٹریٹ کا, پنجاب سیکریٹریٹ کا, وہ بند کر دیا. تو اب خواتین جو ہیں وہ کوشش کر رہی تھی اندر جانے کے لیے, تو انہوں نے اپنی جوتیاں اتار کے اور گیٹ پہ چڑھ کے دوسری طرف چھلانگ لگائی. اور پھر اس وقت مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جو لوگ تھے وہ آتے تھے اور وہ مدد کرتے تھے. اچھا.
अंदर से किसी ने, कोई जाहिर है कोई मुसलमान मुलाजिम होगा, उसने एक सीढ़ी लगा दी और ये सीढ़ी लगाई तो ये खवातीन सारी ऊपर चढ़ती गई और वो चूँकि इस किस्म की छत पे चढ़ना जो है खवातीन के लिए ख़ास तौर पे मुश्किल इसलिए है कि ना तो आपकी कोई ऐसी कमांडो ट्रेनिंग होती है हाँ? तो वो उसमें जब वो ऊपर गई तो वो वालदा मेरी बताती है कि दूसरी तरफ से मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के लड़के जो है वो ऊपर आ गए। अच्छा। और इन्होंने पकड़ के वहाँ से यूनियन जैक जो है वो बरतानिया का झंडा है। अच्छा। और ये चूंकि गुलामी की निशानी थी, उसको उतार के फेंका और नीचे फेंका और उसके बाद इसको आप सब्ज़ हिलाली परचम वहाँ लहरा दिया। अब ये चीज़ें उस वक्त के अदब में नुमायाँ हैं और ये चीज़ लोगों में वहाँ उस वो जो जज्बा था ना, वो जज्बा हमारे यहाँ आजकल मफकूद है। सही। अफसोस इस बात का है। हम ये सोचते हैं कि हमने इस आज़ाद मुल्क में आँख खोली है और ये हमारा हक था, हमें आज़ाद मुल्क मिला, हमें अपना मुल्क मिल गया। नहीं, हमें अपनी अपनी जगह अपना अपना किरदार अदा करना है। हमें इस चीज़ से नहीं डरना कि 5th जनरेशन वार क्या है। दुनिया में भी कई ममालिक हैं, वहाँ तो कहीं 5th जनरेशन वार नहीं है। हमें ये देखना कि हम क्या कर सकते हैं, हम अंदर से कितने मजबूत हो सकते हैं और अपने मुल्क के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे बुनियादी चीज़, और मैं आपसे डॉक्टर आमना, आपने अभी जिक्र किया कि रिलीजन जो है वो बुनियाद है। मुझे कायद आज़म का वो फरमान याद आता है कि स्टेट का आपके मज़हब से कुछ लेना देना नहीं है। बेशक। अब ये चीज़ जब सामने आती है तो मेरे जितनी अक़लीतें पाकिस्तान की, वो उन्हें मैं अपने से ज़्यादा मोहतरम समझता हूँ, उन्हें मैं अपने से ज़्यादा मुहिब्बे वतन समझता हूँ। बिल्कुल। तो ये चीज़ हमें अपने आप को साथ लेकर चलना है। इस वक्त देखें कि जब पार्टीशन हुई है तो क्या गलतफहमी थी, सिखों ने क्या किया, और यहाँ पे आपके सामने इल्म है। आज सिख जो है जितना पाकिस्तान से प्यार करता है, जितना दुनिया में जहाँ भी आप देख लें, जितना वो पाकिस्तान से प्यार करता है वो हिंदुस्तान से नहीं करता। राइट। उसकी वजह यह है कि उनको एहसास हो गया कि उनसे गलती हुई, उनके बड़ों से गलती हुई, और उसका वो एतराफ़ भी करते हैं। तो हमें सबको साथ लेके चलना है। आपकी बात से इसी चीज को हम कंटिन्यू करने से पहले एक छोटा सा ब्रेक प्लीज। ब्रेक ले ओके जी। तो ऑन अ लाइटर नोट, 23 मार्च की जो ये मज़ेदार सी सेलिब्रेशन चल रही है, जो हमारी ट्रांसमिशन चल रही है, चलती रहेगी, आपने कहीं नहीं जाना है। हम सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं। जी जनाब, एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहूँगी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। खूबसूरत सा सिलसिला चल रहा है गुफ्तगू का, बहुत प्यारे प्यारे मेहमान आज हमारे साथ मौजूद है। 23 मार्च के हवाले से आज हमारी ट्रांसमिशन जारी है और फारूक हमारे साथ एक और बहुत प्यारे हमारे जो मेहमान हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जी अज़ीम उन्हें भाई वेलकम करते हैं, बहुत खूबसूरत सी आवाज़ के मालिक, और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है अज़ीम साबिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीम भाई, आपको यौम पाकिस्तान मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अज़ीम भाई के साथ बड़े प्रोग्राम मैंने किए हैं PTV पे। परवाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका एक तख्लीक करदा एक नज़्म जो बाद में छोटा सा चंक जिसका जिक्र किया था। जी हाँ, बिल्कुल मिली नगमा, वो इतना कमाल का बन गया। उसमें बेंजामिन सिस्टर्स भी और बहुत से सिंगर्स ने मिलकर गाया था, ख्याल रखना। और उसमें एक पैगाम था उस यूथ के लिए कि ये वतन जो है बड़ी मुश्किलों से मिला है, अब इसको आगे जो है ख्याल इसका जो है वो इन्होंने रखना है, जो आगे की जनरेशन है। तो लेकिन इसका ख्याल कैसे आया? हाँ, ये कैसे, ये तख्लीक कैसे हुई है? अच्छा, ये मैं उस वक्त पेशावर में मेरी पोस्टिंग थी और पाकिस्तान टेलीविज़न ने एक मिली नगमों का मुकाबला अनाउंस किया था, कंपटीशन। जी, उस वक्त मुल्क में ज़ियाउल हक का मार्शल लगा हुआ था और उन दिनों में PTV ने जब ये अनाउंस किया तो मेरे जहन में उससे अच्छे दिनों का ख्याल जो है वो मौजूद था और मैं सोचता रहा कि मैं क्या लिखूं इसमें। तो ये जो लफ्ज़ है ख्याल रखना, ये मुझे इसी तरह जहन में आया जैसे हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो वो चीज़ मेरे जो तहत शौर में मेरे बचपन में जो चीज़ थी, तो जब मेरे साथ उस वक्त एक मेरे दोस्त थे रूममेट, मैं उस वक्त बैचलर था, पोस्टिंग मेरी पेशावर में और फैमिली मेरी इस्लामाबाद में थी। तो मैं जब लिखने के लिए बैठा तो उसने कहा यार लाइट बंद करो। अब मैं अंधेरे में मैंने कागज़ ढूंढना शुरू किया। तो उस वक्त वो दिन थे जब हम राइटिंग पैड अपने पास रखा करते थे,
دوستوں کو خط لکھنے کے لیے. صحیح تو رائٹنگ پیڈ کے سارے کاغذ ختم ہو چکے تھے. اب میرے ذہن میں وہ چیزیں آ رہی تھیں, میں اندھیرے میں بیٹھ کے میں ایک مارکر سے, ایک پتلا سا مارکر تھا, اس سے میں لکھتا جاتا کہ کہیں صبح اٹھ کے میں نے اس کو دیکھا, پھر اس کو فریش کیا اور اس کے بعد میں نے وہ سبمٹ کیا. اور کوئی تقریباً 2000 کے قریب شعراء جو تھے وہ اس میں شامل ہوئے. کیا بات. اور پھر جنرل مجیب الرحمان, ہی واز سیکرٹری انفارمیشن, تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اس کا اعلان کیا جس میں سید ضمیر جعفری, سیف الدین سیف, خاور اعجاز اور میرا 5 ایک شعراء کے نغمے جو تھے وہ اس میں سلیکٹ ہوئے تھے, جس میں ایک نغمہ وہ بھی تھا, ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم یہ پرچم یہ عظیم پرچم. تو یہ نغمے اس وقت, اس کے بعد یہ سلسلہ پی ٹی وی پہ چلا, لیکن اس وقت چونکہ یہ ایک ہی چینل تھا ٹیلی ویژن کا, اس کے علاوہ ٹیلی ویژن کا کوئی ایسے جو آج کل پرائیویٹ مشروم گروتھ ہوئی ہے, اور بعض اوقات تو وہ بے مقصد اس لیے لگتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا قوم کو ساتھ لے کر نہیں چلتے, بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپس میں اختلافات زیادہ سے زیادہ بڑھیں اور تاکہ ان کی ریٹنگ بڑھے. روزی روٹی ہے نا جی, ہم کسی اور بھاگ دوڑ پہ چل پڑے ہیں, مسئلہ سارا جی ہاں. تو وہ خیال رکھنا جو ہے وہ پھر اس وقت, یہ سن تھا 1982, تو آپ تقریباً 4 دہائیاں یعنی کہ 40 سال ہونے کے قریب آ گئے ہیں. 2021 آ گیا, 2022 میں وہ 40 سال پورے ہو جائیں گے. تو سرپرواز یہ عظیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیا زبردست ہو جائے اگر یہی نظم آپ کی گنگنا دیں. بہت ماشاءاللہ, یہ تو ماشاءاللہ بہت خوشگلو ہیں اور بہت عظیم بھائی یاد ہے آپ کو یہ شخصیت بھی بہت مترنم ہے. اچھا ویسے اگر میں پوچھوں کہ اس کو سب سے پہلے کمپوز کس نے کیا اور کس نے سب سے پہلے گایا؟ ہاں, یہ شعیب منصور واز پروڈیوسر. اچھا. اور اس کو کمپوز کیا تھا نثار بزمی صاحب نے ماشاءاللہ. اور اس میں جو ہمنگ دی تھی عالمگیر کے ساتھ, وہ بینجمن سسٹرز کی, ان کی فرسٹ اپیرنس تھی, ڈیبو تھا ان کا. اور مجھے ایک چیز یہاں پہ کہنے دیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ مہدی حسن کی غزلیں, نور جہاں کے گیت شاعر کا نام نہیں دیتے, تو اسی لیے بعض لوگ مجھے عظیم بھی بتا رہے تھے کہ مجھے بھی ابھی پتہ چلا کہ یہ نغمہ آپ کا ہے. سر اسی لیے ہم نے آپ کو ساتھ بٹھا کے تاکہ وہ جو انسپریشن ان کی آئے نا گاتے ہوئے, وہ ایک مختلف پتہ چلا کہ سر کا نغمہ ہے. تو عظیم صاحب ہم آپ سے جو ہے ریکویسٹ کریں گے کہ اس خوبصورت سے نغمے کو ذرا اپنی میٹھی سی آواز میں ہمیں سنائیے. کوشش کرتا ہوں, جہاں میں بھول جاؤں سر بتاتے رہیں گے مجھے, کان پہ بتاتے رہیں گے. لیکن ایسے ہوگا نہیں, ویسے آپ بھولیں گے نہیں. خیال رکھنا, خیال رکھنا, خیال رکھنا, خیال رکھنا, خیال رکھنا, خیال رکھنا. خاک پاک اس کی اپنی عزت رکھنا, خیال رکھنا, خیال رکھنا, خیال رکھنا. واہ 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 واہ, کیا تھینک یو سو مچ عزیز صاحب, بہت خوبصورت. پرانی یاد کرا دی انہوں نے, کیا زبردست. ان کو اپنے بچپن کی یاد آ گئی. بالکل بالکل, میں 55 کی یاد آ گئی. بچپن نہیں, 55 میں بچپن کی یاد. آپ مجھے اسسٹ کیا کرے, آپ بہت اچھی باتیں کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. نے تو بتایا تھا کہ انہوں نے اسکول میں باقاعدہ یہ گایا بھی ہے. ہاں جی, میں نے بہت زیادہ کمپٹیشن, یہ تحریک آزادی میں بھی حصہ لے چکی ہوں. تھوڑا سا تو پھر ہمیں ان سے بھی سننا چاہیے تھا, اس سے پرانی ہے. ڈاکٹر صاحب سے میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا, ڈاکٹر علی سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, پرواز صاحب نے جس طرح بتایا, بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ جس طرح جو قربانیاں ہمارے آباء و اجداد نے دیں, اور ان کے پیرنٹس نے بھی اسپیشلی وہ شامل تھے,
لیکن آج کل کا جو نوجوان ہے وہ شاید اس طرح سے اس قربانی کی ویلیو جو ہے وہ شاید نہیں کرتا. یہ ایک خیال ہے, ایک پرسیپشن ہے بہت سے لوگوں میں. آپ قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں, بہت سے اسٹوڈنٹس آپ کے زیر نگرانی وہاں پہ موجود ہیں. آپ فیل کرتے ہیں کہ ایسا ہے, اور اگر ہے تو اس کا کیا تدراک کیا؟ دیکھیں, یہ جو سارا آپ کا جذبہ حب الوطنی ہے نا, اس کو ایوالو ہونا ہے. جو 1947 میں جذبہ تھا وہ 57 67 جیسے کانو صاحب نے بتایا چیزیں ایوالو ہوتی گئیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پوری دنیا میں, تمام دنیا کے جو ممالک ہیں وہ ویسٹ میں چلے جائیں, امریکہ میں چلیں گے, نیشنلزم کے اوپر بڑا فوکس ہے. اور وہ جس طرح آج کی تقریب ہے, جس طرح ہم لوگوں نے, اگر آپ یہ جو اگست کا جب انڈیا نے ریووک کیا ہے آرٹیکل 370, تو اس کے اوپر جو ہمارا جذبہ آیا ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس نے, ہمارے بچوں نے اس کے اوپر جو ریئیکٹ کیا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بہت اچھی طرح یہ کوششیں کر رہے ہیں. آج بھی ہم کووڈ کے ہوتے ہوئے بھی 23 مارچ کا جو فنکشنز ہیں وہ یونیورسٹیز میں, تعلیمی اداروں میں کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایوالو تو ہوتا ہے, لیکن ہمیں یہ اپنے کریکولم میں, ہمیں اپنی کنڈکٹ میں یہ بتانا ہے کہ جیسے اس نغمے بھی ہے کہ وطن سے ہم ہیں اور ہم سے وطن ہے, تو پاکستان ہے تو ہم ہیں. اور ہم اس سٹیج پہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی وجہ سے ہیں. اگر پاکستان نہیں ہوتا تو ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچ سکتے. یہ وہی والی صورتحال ہے نا کہ ایک ہم اپنے گھر میں موجود ہیں چھت کے نیچے, اور ایک ہم آ جائیں روڈ کے اوپر. تو وہی والا حساب کتاب ہے کہ ہمارا گھر ہمارا پاکستان ہے, جس نے ہمیں چھت دی ہے, جس نے ہمیں رہنے کی جگہ دی ہے. جی, اور اس میں رسپانسبلٹی جو ہے نا, جو ہمارے قائد کا یا ہمارے جو فور فادرز تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا, تو پاکستان اس وقت بھی, پاکستان جو علامہ صاحب کا خطبہ اہل آباد کو دیکھ لیں یا علامہ صاحب کا اپنا ویژن کو دیکھ لیں کہ یہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اٹ از ٹو لیڈ دی مسلم امہ. اور وہ کردار ہمیں, یہ والا جو پیغام ہے وہ اپنی نوجوان نسل کو, آئندہ آنے والی نسل کو یہ دینا ہے. اور وہ اس میں پریڈ بھی ہے, اس میں آج کا پروگرام بھی ہے, اس میں ملی نغمے بھی ہیں, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو ہماری تعلیم ہے, یہ جو ہماری صحت ہے, اب کرونا میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ we put our act together, اور ہمارا جو رسپانس ہے وہ بہت دنیا سے بہتر ہے. اور اب یہ تھرڈ سرج میں آج کے دن سے یہ بھی پیغام ہے کہ ہمیں اور زیادہ احتیاط کرنا ہے, اور اپنے ملک کی قدر اس میں, کیونکہ اس سے ہمیں خطرہ ہو سکتا ہے, ہماری صحت کو, ہماری جو اکانومی کو خطرہ ہو سکتا ہے, ہمارے مستقبل کو, ہمارا جو یوتھ ہے بالکل ٹو ریسپونڈ ٹو دس تھرڈ ویو آف کرونا, اور اپنی نوجوان نسل کو بھی اور سب کو یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. بالکل صحیح بات. اور اسی نوٹ کے ساتھ یہاں ہمیں چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا. جی جناب, ونس اگین ویلکم بیک آفٹر اے بریک. 23 مارچ کی خوبصورت سی ٹرانسمیشن آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ATV کے توسط سے. بہت ہی خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ تھے, اور محمد علی صاحب ہمارے ساتھ تھے, لیکن ان کو کہیں ضروری جانا تھا, اس وجہ سے جی پروفیسر صاحب جو ہیں انہیں جانا تھا, لیکن ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں. سچ اے لرنڈ پرسن. لیکن وہی کہتے ہیں نا کہ ایک جاتا ہے اور ایک آتا ہے, یہی زندگی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. بے شک. اسی طریقے سے ایک اور خوبصورت مہمان ہیں جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو ویلکم کرنا چاہوں گی. ماہر اقبالیات ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, راشد حمید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ راشد بھائی, الحمدللہ. آپ مقتدرہ قومی زبان کے ادارے کے ساتھ بھی منسلک ہیں. اس کا نیا نام بھی ایک ہے, ادارہ فروغ قومی زبان. ذرا آسان ادارہ فروغ قومی زبان. یہ نوٹیفائی ہو گیا نیا نام. جی ہو گیا. بہت خوب. تو پھر تو مبارک ہو آپ کو بھی اور ہمیں بھی. خیر راشد صاحب, آگے بڑھیں گے. 23 مارچ کے حوالے سے ہمارا شو ہے, اور اسی حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی, ظاہر ہے یہ ایک جو دو قومی نظریہ تھا یہ اقبال کا تھا, اسی کو پائے تکمیل تک سب نے پہنچایا مل کر اپنی محنت سے, کاوشوں سے. اور ایز آپ اگر دیکھا جائے ماہر اقبال, تو آپ اس پہ کس طرح سے روشنی ڈالیں گے؟ علامہ اقبال بہت بنیادی آدمی ہیں تحریک پاکستان کے, اور بانیان پاکستان میں اگر یہ کہا جائے کہ سر فہرست ہیں تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بالکل. علامہ اقبال نے خطبہ اہل آباد جو پیش کیا وہ تو بالکل واضح تھا, اور اسی کی روشنی میں 1940 میں قرارداد پاکستان جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ اسی میں سے نکل کے ایک بالکل واضح صورت میں ایک پروگرام جو ہے وہ قائد اعظم نے سامنے رکھا. مگر اگر ذرا سا پیچھے جائیں ہم
تو ہمیں نظر آتا ہے کہ علامہ اقبال پہلے مشترکہ قومیت کے قائل تھے بر صغیر میں. 1909 میں امرتسر میں ایک مشترکہ ہندو مسلم مشاعرہ تھا, تو اس کے لیے علامہ اقبال کو دعوت دی گئی. تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ اس کے جواب میں کہ میں بڑا پختہ یقین تھا کہ بر صغیر میں مشترکہ قومیت کا سلسلہ جاری رہے اور اسے توانائی ملے اور یہ ہم اس پہ چل سکیں, مگر اب میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ ایسا ممکن نہیں ہے. یہاں دو قومیں بستی ہیں, ایک مسلمان اور ایک ہندو, اور زیادہ بہتر ہوگا بر صغیر کے لیے کہ ہندو اپنے آپ کو ایک قوم سمجھیں اور مسلمان اپنے آپ کو ایک قوم سمجھیں, اور یوں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور انہوں نے اس مشاعرے کی دعوت مسترد کر دی. تو یہ دیکھیے کہ ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندو مسلمان کی بات نہ کی جائے, اس سے اختلافات بڑھتے ہیں اور اس سے امن سے رہنے کا جو پروسیس ہے اس کو آپ سمجھیے کہ نقصان پہنچتا ہے. لیکن اس میں ایک مجبوری یہ ہے کہ اگر دوسری طرف سے بار بار مزاحمت کی جائے, بار بار آپ کے خلاف جو ہے وہ جارحیت کی جائے, بار بار آپ کی سرحدوں کو روندا جائے, بار بار آپ کو اشتعال دلایا جائے, تو پھر آپ کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ آپ اپنے قوم کے مضبوط ہونے اور دوسرے کو الگ ایک قوم تصور کرنے پہ مائل رہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس ملک کے دفاع کے لیے اس نظریے کو اسی جذبے سے پختہ رکھنا چاہیے کہ ہم ایک الگ قوم ہیں. اور ویسے بھی علامہ اقبال نے اپنے خطبہ الہباد میں اصل میں خطبہ الہباد عام طور پہ پڑھا نہیں جاتا, بہت ہی طویل خطبہ ہے جس میں کائنات کی تاریخ کے بارے میں اور فلسفیانہ وجود کے بارے میں گفتگو شروع ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو جدید ترین قوم کے تصورات ہیں ان میں, یعنی اس پہ بھی انہوں نے بحث کی کہ مغرب کا جو تصور ہے قوم کا وہ تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے, وہ نسل پرستی کی طرف لے کر جاتا ہے. اس لیے یہ جو مذہبی قوم ہے اسی کو اختیار کرنا ہی زیادہ بہتر ہے. اور جو جدید فلسفیانہ سطح پہ یا اخلاقی سطح پہ جو قوم کی تعریف مقرر کی گئی ہے اس پہ مسلمانوں سے زیادہ شاید ہی کوئی قوم پوری اترتی ہو. تو یہ علامہ اقبال کا وہ پختہ یقین ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک پاکستان کے علامہ اقبال کے بعد کے زمانے میں اسی طرح منتقل ہوا. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم جیسا ایک پختہ ایمان کا آدمی اور ایسا پکا اور ایسا یعنی پرعزم لیڈر جو ہے وہ ہمیں میسر آیا, اور یہ بھی علامہ اقبال کی نشاندہی پہ ہمیں میسر آیا. علامہ اقبال نے جو خطوط لکھے انہیں جب قائد اعظم یہاں سے متحدہ قومیت کے لیے جدوجہد کرتے کرتے یہاں سے چلے گئے بر صغیر سے اور لندن جا کر آباد ہو گئے, تو ان کو واپس لانے والے علامہ اقبال تھے. وہ جو خطوط ہیں وہ چھپ چکے ہیں, ان کے اردو ترجمے چھپ چکے ہیں, اور بار بار ہم دیکھتے ہیں. پھر جب واپس آ گئے قائد اعظم تو پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ علامہ اقبال کو ایک بزرگ کی طرح ان سے آ کے ملتے تھے اور ان سے رہنمائی لیتے تھے, اور علامہ اقبال نے اپنی پوری رہنمائی جتنی بھی ان کے بس میں تھی انہیں فراہم کی. ایک مرحلے پہ قائد اعظم جب تشریف لائے تو علامہ اقبال سے انہوں نے کہا کہ میری آپ پوری مدد کریں مسلمانوں کو اس مجدھار سے نکالنے میں. تو آپ نے فرمایا اگر تو آپ کو پیسے چاہیے تو کہیں اور جائیے, لیکن اگر عوام کی حمایت چاہیے تو اس کا میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ بر صغیر کے مسلمان آپ کی پشت پہ کھڑے رہیں گے, اور میں اس سلسلے میں پورا کردار ادا کروں. اور وہی بات ہے, بھروسہ تھا نا اسی بات پہ, تبھی تو اس تحریک کو جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچی. اور علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر میں ہی آج ہم زندگی بسر کریں. پرویز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں. پرویز صاحب, آپ نے یہ ملی نغمہ خیال رکھنا اور بھی بہت سے آپ نے شاعری کی, 70s 60s 70s 80s 90s میں بہت زبردست ملی نغمے آئے اور ایک بڑا ٹرینڈ, ایک بڑا انسپریشنل ہوتے تھے. اس کے بعد یہ سلسلہ رک گیا, مطلب اتنا کوئی مقبول نہیں ہوا. آئے ملی نغمے لیکن اس طرح مقبول نہیں ہوئے. میرے خیال میں آخری جو مجھے یاد ہے دل پاکستان, اور وہ ہے جذبہ جنون. اس کے بعد کوئی ایسا نغمہ جسے ہر بندہ جو آواز بن جائے, جیسے خیال رکھنا ابھی تک یاد ہے, سب کو یاد ہے. جیسے کیا وجہ ہے اس کی؟ مووی میں بھی ایک سانگ تھا, وہ بھی بڑا آزادی, وہی جنون گروپ کا تھا, جنون سے اور عشق سے. یہ کیا وجہ ہے؟ کیا ابھی اس طرح کے شعراء کرام جو ہیں کیوں نہیں کلام لکھ رہے؟ نہیں, ملی شاعری اس وقت ہو رہی ہے لیکن اس کو آؤٹ لیٹ نہیں مل رہا, وہ ماحول نہیں مل رہا. اس وقت آپ دیکھیں کہ تانا ثانی ہر جگہ نظر آ رہی ہے.
آپ اگر دیکھیں اگر آپ روایتی موسیقی کی طرف جائیں گے تو اس روایتی موسیقی میں آپ ایک امپیکٹ کر سکتے ہیں. جب آپ جدیدیت کی طرف آتے ہیں اور جدید موسیقی میں آپ کے الفاظ جو ہے وہ سازوں کا ساتھ نہیں دے رہے, اور ساز جو ہے جب ایک گلوکار جو ہے, جو بھی گلوکار اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں شاعر بھی ہوں, یہ شاعری میری ہے. اب وہ اس دھن کے ساتھ الفاظ تو لے آتا ہے, یعنی کہ اس کو آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہ آمد اور آورد والا مسئلہ ہے. وہ آورد کرتا ہے, آمد نہیں ہے. وہ آمد وہ ان جذبات کی ہے وہ جو آپ کے, میں تو کہتا ہوں کہ شاعری اترتی ہے. آپ اگر یہ پرسونیفائی کریں کہ یہ میرا وطن ہے اور مجھے اپنے وطن سے خطاب کرنا ہے تو آپ کچھ کہیں گے, یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں کہیں گے. تو ان چیزوں کو آپ اگر سامنے رکھیں تو ہمارے یہاں دوسرا یہ ہے کہ اب زیادہ تر وقت جو ہے وہ بحث و مباحثے میں گزر جاتا ہے, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں گزر جاتا ہے. اور جیسا میں نے پہلے آپ سے کہا کہ شاعر کا نام تو معدوم ہوتا جاتا ہے. جو چیز کہیں مقبول ہو گئی وہ یا تو جو وہ پیش کر رہا ہوتا ہے اسی کو, جی وہ تو آپ مہدی حسن کی غزلیں سنگر کے نام ہو جائے, مہدی حسن کی غزلیں ہیں, نور جہاں کے گیت ہیں, اور یہ اس طرح مشہور ہوتے. شاعر کا نام تو معدوم ہو گیا, حالانکہ لکھنے والوں میں جمیل الدین علی کے نغمے جو ہیں وہ سر فہرست ہیں. ہم تاب آبد سیو تغیر کے غنی ہیں, ہم مصطفی ہیں. ایسے جذبے کے ساتھ جو چیزیں لکھی گئیں, میرے خیال میں نہیں سمجھتا کہ میرے obviously ٹیم ورک پر مطلب جیسے obviously شاعر کا بھی بہت امپورٹنٹ تخلیق اس کی ہوتی ہے, لیکن سنگر کا بھی رول بہت ہوتا ہے کہ اسے پیش کیسے کیا جا رہا ہے. جی وہ اے وطن پیارے وطن, استاد محمد علی خان, مطلب پورے جذبے کے ساتھ دیکھیں جب آپ انوالو نہیں ہوں گے کسی چیز میں آپ اس جذبے کا اظہار نہیں کر سکتے. نہ آپ وہ لکھ سکتے ہیں, نہ کہہ سکتے ہیں, اور نہ اس کو بیان کر سکتے ہیں. اور موسیقار بھی اس سے متاثر ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ کہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو دل پاکستان ہے, جی جی مجھے شعیب منصور صاحب اس لیے یاد آ رہا ہے کہ شعیب میرے پاس دفتر میں آئے اور کہنے لگے کہ یہ موسیقی تو بن گئی ہے دل پاکستان, اور ایک اس کی استائی بھی ہے, اس پہ نغمہ لکھنا ہے. میں نے کہا اگر یہ استائی دل پاکستان موجود ہے اور وہ مرحوم کیا نام تھا ان کا, جنید جمشید, یہ جنید جمشید کی لائن ہے. تو میں نے کہا اگر یہ بن گئی ہے تو اس پہ میں اس لیے نہیں لکھوں گا کہ یہ اس کی ملکیت ہے, تو یہ ایک لائن بھی اگر اس کی ہے اس پہ میں نہیں لکھوں گا. تو پھر نثار ناسک مرحوم بڑے اچھے شاعر ہمارے ملک کے, وہ انہوں نے دل پاکستان لکھا. لیکن المیہ یہ ہے کہ شاعر کو کوئی یاد نہیں رکھتا, شعر یاد رہتا ہے. ہمیں تو موقع مل گیا ہے تو میرے خیال سے اس موقع کو جانے نہیں دینا چاہیے. لیکن وہ ہم اینڈنگ میں سے سنیں گے. پہلے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر آمنہ سے, کیونکہ ہمارا اختتام کی طرف جا رہے ہیں ٹرانسمیشن کے, تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ سے آج کے دن کے حوالے سے, آج کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے کوئی میسج اگر آپ دینا چاہیں ہماری نوجوان نسل کو, قوم کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اب میں تو استاد ہوں, ٹھیک ہے, اور بحیثیت استاد میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر قوم کی جو بنیاد ہے, اس کی اسٹرینتھ ہے, وہ نوجوان نسل ہوتی ہے. اور وہ اس سٹیج پہ ہوتی ہے جہاں پہ ہم ان کی تربیت کریں اور وہ اس سارے ورثے کو اور اس ساری اسٹرینتھ کو لے کے چلیں جو ان کو پہلے سے ملی ہے ان کے بزرگوں سے, اور اس کے بعد وہ اس میں اضافہ کریں جو اس دور کی ڈیمانڈ ہے جس میں وہ زندہ ہیں. تو ہماری ذمہ داری ہے, ہم اپنی پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پتہ نہیں کامیاب ہیں یا نہیں ہیں, لیکن اس حد تک تو مجھے پتہ ہے کہ کیونکہ ہم ملک کو لے کے چل رہے ہیں اور ہم نے پاکستان کو اس کمیٹی آف نیشن میں رسپیکٹ کے ساتھ دیکھا ہے کہ ہم لے کے چل رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کچھ ذمہ داری ہم نے پوری کی ہے. تو میں کہوں گی کہ جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ کا جو کام ہے وہ تعلیم حاصل کرنا ہے اور آپ نے بیسٹ کنٹریبیوشن دینی ہے نیشن کو, تو یہ دن ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہمیں یاد رہے کہ ہماری نیشن کی اسٹرینتھ جو ہے وہ ہمارا کردار ہے, ہماری تعلیم ہے, اور ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم دوسری نیشنز کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں, جو اگین تعلیم کے ساتھ آئے گی. اور جو نیشنز نالج اکانومی پہ بیس کرتی تھیں وہ آپ نے دیکھا اس کووڈ میں بھی سروائیو کی, ہر قسم کے چیلنج میں بھی سروائیو کی. تو میں آپ کو سب کو اور ہمارے بچوں کو خاص طور پہ, کیونکہ وہ ہمارے وارث ہے, جی, اور
ہم لے کے چلے تھے اس پیغام کو جو قائد اعظم جو نے دیا, جو علامہ اقبال نے دیا, اور جو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کچھ اس میں سے پہنچایا, اور جو ہم تک ہمارے باقی اساتذہ نے پہنچایا. تو میں چاہوں گی کہ بچے ہمارے یہ پیغام لے کے چلیں, اور بے شک آپ اپنی وضاحت اختیار کریں جو اس وقت زمانے کا فیشن ہے, جو سب کچھ ہے, لیکن قومیں وہ زندہ رہتی ہیں جو اپنی ہیریٹیج سے, اپنے نظریے سے جڑی رہتی ہیں, وہ پھر علیحدہ نہیں ہوتی. اور جو سر ابھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر راشد, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیے علامہ اقبال نے نظریہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایک علیحدہ قوم ہے. دو قومی نظریہ یہ نہیں ہے کہ ہندو, کرسچن یا کوئی اور برے لوگ ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہماری آئیڈینٹی ان سے علیحدہ ہے, اور ان کی اپنی آئیڈینٹی علیحدہ ہے. لیکن آج دیکھیں کہ آج ہندوتوا کیا کر رہی ہے, وہ اس کو اسرٹ کر رہی ہے جو ہم نے دو قومی نظریے میں کہا تھا کہ ہم علیحدہ ہیں اور وہ علیحدہ ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے نظریے پہ سٹک رہنا ہے. ہر قوم کا سروائیول اس کے نظریے کے ساتھ ہوتا ہے, اور آج ہم اور ہماری آنے والی نسل اس کو سمجھتے ہیں. اور میں چاہوں گی کہ آپ تعلیم اس حد تک حاصل کریں کہ آپ کو دنیا میں چیلنج کو فیس کرنا ہے, اور پاکستان نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے, اور ہمارے بچوں نے اس کو لے کے آگے جانا ہے. صحیح, بہت شکریہ. کرن صاحب آپ کس طرح سم اپ کریں گے سر؟ وی آر مچ بیٹر. میں یہ کہہ سکتا ہوں, ہم سارے بیٹھے ہوئے نا, what were we when we were born and what are we today when we are all sitting over here? It is all because of Pakistan, nothing else. Please, پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, اور اس ہمارے اپنے ملک کے لیے تو ہماری زندگی, ہماری جان حاضر ہے, سب کچھ حاضر ہے. یہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. دس از دی میسج جو کہ میرا خیال ہے آج کے دن کے ایک لحاظ سے بنتا ہے, اور یہ بڑا اسٹرانگ میسج پورے پاکستان کو جانا چاہیے. ڈیفینیٹلی. راشد صاحب, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ میں سر نے بہت ہی خوبصورتی سے پورا پس منظر بھی بیان کیا ہے, اور نوجوان نسل کو امید دلانے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جن مشکل حالات میں بانیان پاکستان نے جد و جہد کی تھی تو وہ غلامی کا زمانہ تھا. تو اگر غلامی کے زمانے میں یہ قوم اتنے مشکل حالات میں, جب اقتدار بھی اس کے پاس نہیں ہے, ذرائع بھی اس کے پاس نہیں ہے, اور ہم بکھرے ہوئے بھی ہیں بر صغیر میں, تو اگر ان مشکل حالات میں ہم اپنی قیادت کے پیچھے چلتے ہوئے ایک ملک بنا لیتے ہیں, تو یہ مشکل نہیں ہے کہ اس ملک کو, جس کو اللہ نے ہر نعمت عطا کی ہے, ہر موسم عطا کیا ہے, اس نے کوئی چیز اس میں کم نہیں رکھی. آئی کیو لیول کی انہوں نے بات کی, تو آئی کیو لیول ہمارا بڑا مثالی ہے. جو لوگ ہمارے باہر جاتے ہیں, اب یہاں تو ظاہر ہے سائنسز کی اس طرح سے ترقی نہیں ہے, لیکن جن مغربی ممالک میں جو سائنسی طور پہ بہت ہی آگے ہیں, آپ اس میں دیکھیے جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کچھ ہی عرصہ وہاں رہے اور واپس آئے, تو انہوں نے وہ کارنامہ کر دکھایا کہ جس کی رہتی دنیا تک شاید ہی کوئی مثال پیش کر سکے. اچھا, پھر یہ کہ یہ غلط فہمی بھی دور کر دی جائے کہ یہ کوئی اچانک کوئی حادثہ ہوا تھا اور یہ تقسیم ہو گیا تھا چونکہ انگریزوں نے یہاں سے نکلنا تھا. سر سید احمد خان مشترکہ قومیت کی جدوجہد کر رہے تھے, اور اچانک جب 1867 میں بنارس میں ہندی اردو جھگڑا ہوا, تو اس جھگڑے کے نتیجے میں آپ نے فرمایا کہ بر صغیر میں دو قومیں بستی ہیں, جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا. پھر لوگوں نے دیکھا کہ یہ دو قومیں ہیں یہاں پہ, اور ان کے درمیان پھر کس طرح سے فیصلہ ہوا. ابھی جدید زمانے میں ٹائن بی, تو ابھی کی بات ہے نا, انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان یا دو قومی نظریہ ہے, یہ کوئی اچانک نمودار نہیں ہوا, یہ ایک طویل تاریخی عمل میں سے نکل کر سامنے آیا. ٹائن بی ایک بہت ہی جلیل القدر مورخ ہیں, اور تھیوریٹیکلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹائن بی ہمارے جدید زمانے کا عظیم ترین مورخ ہے. اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پاکستان ہے یہ طویل تاریخی عمل کا نتیجہ ہے. تو ہمارے نوجوانوں کو اس بات پر نظر رکھنی چاہیے کہ اتنے مشکل حالات سے بھی اگر ہم ایک نکل آئے اور کامیابی سے, تو اب کیا ہے, اب ہم ذرا سی توجہ دیں اس ملک پہ, اور اپنے یہ جو لسانی اور چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہیں ان کو ختم کر دیں, تو یہ ملک ایک عظیم ملک بن سکتا ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے. ساقی, میں چاہوں گا پرواز صاحب کہ اس ٹرانسمیشن کا اتنی خوبصورت باتیں سب نے کی, ایک آپ خوبصورت سا کلام, کوئی نظم آپ کی ہو. میں ضرور نظم پیش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو ابھی کرنل صاحب نے ذکر کیا خاص طور پہ کہ تحریک پاکستان کے دوران جو تقسیم کے وقت, آزادی کے وقت جو قربانیاں دی گئیں, جی, تو مجھے اپنی ایک پنجابی نظم کی کچھ لائنیں یاد آ رہی ہیں, ضرور پیش کیجیے. وہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا عنوان تھا انبر سر تو گڈی آئی. انبر سر تو گڈی آئی, گوڈے گوڈے لو دے وچوں چانجے جسے وڈیاں باواں, میرے بابے آپوں کڈے
अंबर सर तो गड्डी आई। हाँ, वाह वाह, अब मैं आपको एक इस वतन से हमने कभी बात नहीं की। आप सही कह रहे हम पाकिस्तान को, जैसे आपने पहले कहा कि वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड, कभी पाकिस्तान से बात करके देखें। मैंने पाकिस्तान से बात की है। मेरे वतन तेरी राहों को मैं सजा लेता, चिराग तेरे हर एक मोड़ पर जला लेता। सुभान अल्लाह। मेरे वतन तेरी राहों को मैं सजा लेता, चिराग तेरे हर एक मोड़ पर जला लेता। उम्मीद व अज़्म ना गर तीरगी में खो जाए, मैं तेरी अज़मत गुमगश्ता को भी जा लेता। सुभान अल्लाह। बहार होती गुलिस्तान में रोशनी होती, बहार होती गुलिस्तान में रोशनी होती, हर एक रंजो मोहब्बत से आगही होती। बिछड़ गया हूँ मैं खुद से मेरे वतन वरना, निसार तुझ पे बहरगाम जिंदगी होती। उभरते चांद से खुर्शीद हम कलाम भी हो, तिलिस्मात से बाहर मेरा मकाम भी हो। तेरे उफक पे मैं चमकूं मिसाल नज्म सहर, कि तेरे जान निसारों में मेरा नाम भी हो। मेरे वतन तेरी राहों को मैं सजा लूँगा, मिला जो वक्त हर एक हौसला निकालूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। रियल मैसेज। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा कान साहब, ऑलवेज अ प्लेजर टू सी यू। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब थैंक यू, थोड़ा कम वक्त मिला, आपसे बहुत सी बातें करनी थी, बट आई एम श्योर फ्यूचर प्रोग्राम टाइम हमने जो है निकाल लिया आपकी बातों से। और इस मैसेज के साथ समरा कि पाकिस्तान हमारी, हम सब की शनाख्त है, पाकिस्तान हम सब की पहचान है। हम जो कुछ भी हैं वो पाकिस्तान की वजह से ही हैं। हमसे है पाकिस्तान और पाकिस्तान हमसे है, मतलब इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। आप कुछ कहना चाहोगे समरा? बिल्कुल, और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू के बाद अब मेरा तो कोई और बात कहना बनता भी नहीं है, बट स्टिल हम सब जानते हैं कि ये इसकी मोहब्बत, अपने वतन की मोहब्बत हम सब के अंदर दिलों में है। कोई इसको खींच के निकाल नहीं सकता, कोई अपनी बात से हमें पलट नहीं सकता कि इसकी मोहब्बत हमारे दिल से ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। वो मोहब्बत सिर्फ बढ़ेगी और बढ़ती चलेगी। और ये प्यार का इजहार भी किया करें पाकिस्तान से। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो इसका बरमला इजहार भी किया करें। जैसे हम नॉर्मली इजहार किसी से कर रहे होते हैं, तो क्यों ना फिर हम अपने वतन से मोहब्बत का भी इजहार ऐसे खुलेआम करें, ताकि हर किसी को पता चल सके कि हम कितनी मोहब्बत करते हैं अपनी मिट्टी से। इसके साथ ही मेरे ख्याल में जाती है एग्जैक्टली ये हमारी खूबसूरत सी ट्रांसमिशन इख्तिताम को पहुंची। उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा, और ये जोश व वलवला अब तो सारे दिन चलेगा। आगाज़ हमने कर दिया है और बहुत ही खूबसूरत इवेंट्स हर जगह हो रहे होंगे, सेलिब्रेशंस चल रही होंगी, और आज का दिन हर साल हम इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं इंशाल्लाह। इसके साथ ही फारूक हसन और समरा को दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।